जाग जाओ बेंगलोर वालों। मैं असल उन्वान की तरफ आने से पहले हजरत वाला के हवाले से दो जुमले अर्ज करना चाहता हूँ। बेंगलोर वालों को मैं कहना चाहता हूँ जाग जाओ। रियासत कर्नाटक को कहना चाहता हूँ जाग जाओ। ये हर उठी बैठी बात पर मशवरों को बीच में लाने वाले, एक वक्त बेंगलुरु वालों तुम्हारे ऊपर वो हालत आ जाएगी, मुझे माफ करना माना मेरे जुमलों पर, कि तुम अपने बिस्तरों का हक अदा करना भी चाहोगे तो इन लोगों से मशवरा करना पड़ेगा। शर्म नहीं आती? ये हमारे अपनों के जलसे बंद करने के लिए सियासत का दामन थामने वालों, इंतजार करो तुम्हारे जनाजों में कौन आएगा। शर्म नहीं आती? हुलिया बदलो, सरों पे टोपियां, चेहरों में दाढ़ियां रखकर धोखा मत दो, हकीकत है वो दिखाओ। एक वो जलसा जिसकी निस्बत आखिर से है, उस जलसे को नाकाम करने के लिए आप डिपार्टमेंट को इस्तेमाल कर रहे हो। मरो, चलो मैं तैयार हूं जार पीने के लिए, आप भी आ जाएं। शर्त यह है कि दोनों मिलकर पिएंगे, उसके बाद मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारा हशर क्या होगा, तुम भी देख लेना कि हमारा हशर क्या होगा। जनाजा तो उठ चुका है, खबर खुद ना बाकी है। डोंट केयर। मोहल्ले हजरत इशारा दिए, गुंडे बांट लेते हैं, रुकदारा नहीं, मोहल्ले असल में कुत्ते बांट लेते हैं। जान ने कुछ लोगों को छोड़ा ईमान खराब करने के लिए, उन लोगों ने कुछ लोगों को छोड़ा है जलसा खराब करने के लिए। ये क्या बना रखा है, मेरे से मशवरा करो और जलसा करो। हमारे चाहने वाले भी यहाँ बहुत हैं, हमें यूज करे तो फिर पत्ते और टहनियां नहीं, जड़ें उखड़ जाएंगी। जो बड़ा ये चाहता नहीं कि दूसरों से काम ना हो, काम तो मेरे से ही हो, तो फिर ऐसे लोगों को मैं ये नहीं समझता कि वो बड़ी कुर्सियों और ओहदों पर तशरीफ फरमा है, बल्कि वो उन ओहदों और मकामात पर नाजायज काबिज है। अरे मर्द तो वो होता है जो दूसरों का पवर हाथ में ना हो, साबित कदम रहता है। दूसरों के पवर को इस्तेमाल करके मर्दानियत दिखाने वालों, औरत तो औरत, मर्द भी नहीं हो तुम। जो कहना था हजरत शाकिर साहब दामद बरकातहू ने कह दिया, हजरत अंसार अजीज साहब दामद बरकातहू ने कह दिया, मैं उन्वान और आज के जलसे का हक जाया नहीं करूंगा इंशाअल्लाह ताला से। इंशाअल्लाह किसी को नाराज करना नहीं है, हमको हमारे नबी को खुश करना है, हमारे नबी को खुश करते जाएंगे। मुंह काला था, काला हो गया, मजीद काला करने की जरूरत क्या है। कसम अल्लाह की कुछ भी हालात आ जाते, मौलाना शाकिर साहब दामद बरकातहू को लेकर मैं जरूर आता। कुछ लोगों के हर काम खुद करना चाहते हैं, उनके पास ये ताकत अगर होती कि जिस बदलने की, तो वो कहते बीवी से तू क्यों हामिला बनती है, मैं बन जाता हूँ। तो क्यों चच्चा बनती है, मैं बन जाता हूँ। नाम पैदा हामिला बनने का तेरे सर, बच्चा पैदा करने का तेरे सर, दूध पिलाने का तेरे सर। मुझे बर्दाश्त नहीं है कि ऐसे किताबात और अल्काबात और खिदमात तेरे गले लगे, मैं ही सब कर लेता हूँ। ऐसे कुछ लोग हैं, हाँ दे देते हैं वो अलग बात है। भाई हमारे मोहल्ले में उनको बुलाना था, हमने इजाजत लेकर जी तुम्हें ऐसा बोलकर कितने की जल से काटेंगे। मैं आकर क्या मोहम्मद रफी के गाने गाता हूँ? नहीं, दिलीप कुमार की स्टोरी बोलता हूँ। कोई बेटा ऐसा है जो बाप की कुल्ली चाटा हो, कोई बेटी ऐसी है जो माँ का थूक चाटी हो, कोई शौहर कोई बीवी ऐसे हैं जो आपस के थूक चाटे हो। बड़ी मुश्किल से कब भी गड़बड़ आइसक्रीम खाए तो खाए। वो एक गिलास कहते हैं उस पे आइसक्रीम जूस की कहते हैं, एक पैप इधर कहते हैं, एक पैप उधर कहते हैं, कि वो होटल में दूसरी गिलास नहीं ले क्या। हज़रत मौलाना शाह जमालुर रहमान साहब दामद बरकातहू, उन्होंने किताब में बड़ी अच्छी बात बयान फरमाई, फरमाया पीर होने का दावा करो मुरीदा मिल जाते।
زمانہ اتنا کمزور ہے، پیر ہونے کا دعویٰ کرو مریدہ مل جاتے، نبی ہونے کا دعویٰ کرو امت مل جاتی، بات یہی ختم نہیں، خدا ہونے کا دعویٰ کرو تو بندے بھی مل جاتے۔ اپنا نکو، جن لوگوں کا پاور استعمال کیا جاتا نا، جب وہ خود بدلیں گے تو ان کا مزاج بچھو کی طرح ہے، وہ تم نہ بھی ڈسنے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پیسہ پھینک، تمہارے جلسوں میں ہمیں پیسے پھینکے تو بھی تمہارے جلسوں کا بھی وہ چھال ہوتا سو، لیکن ہمیں جلسوں کے مخالف نہیں، کام ہوتا تو ہمیں ساتھ دیتی۔ بسم اللہ نگر کے مسلمانوں، محبت ہے تو میں کہہ رہا ہوں، آج کے جلسے میں تم بہکاؤ میں بہک گئے، تم کو حضور کی محبت کا اس وقت جواب دینے کا موقع ملا تھا۔ تمہارے آپس کے اختلافات کیا ہی کہ نام محمد کا آیا ہے، ہم کو کوئی نہیں روک سکتا، آپ آ جاتے تو آپ سے آپ کے نبی خوش ہو جاتے کہ مجھے موقع ملیا تو میں انشاءاللہ حضرت سے گزارش کر کے پھر ایک جلسہ رکھ کر آؤں گا، چاہے کمرے حال کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت آئیں گے قبلہ آئیں گی، عنوانی جیسا، اس میں مخالفت منافقت ہے، اس میں مخالفت منافقت ہے۔ حضرت مولانا شاکر صاحب کے حوالے سے آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، کوئی تبصرہ نہیں، بس ہو گیا قصہ ختم، اتنے تبصرے ہی بن موت مرنے کے لیے کافی ہے۔ اب تو ہمارے سے معافی بھی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے ان لوگوں کو جنہوں نے جلسہ روکا ہے، کون ہے اللہ عالم بالصواب، ہم نے نہیں معاف کرنا، ہمیں کیا سنی دیکھیں کون فون کرے کدھر کرے، ہمیں پولیس کو بھی پوچھیں گے نہیں۔ اب جو لوگ روکے ان کو ہمارے سے معافی بھی مانگنے کی ضرورت، ہمارے سے کا منظر چھوڑو، علماء فاؤنڈیشن سے بھی معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے دربار میں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ انجام بہت برا ہوتا ہے۔ بھی قریب میں نام نہیں بتانا چاہتا، وہ گاؤں والے کا تو پترے پہ کہ تم کیا کروں، ایک گاؤں ہے چھوٹا، بنگلور کے حساب سے مٹھی بھر نہیں ہے، حضرت اشارہ سے وہ ایک گاؤں میں بالکل چھوٹا گاؤں 2400 مسلمان مردد ہوئے ایک ہی وقت میں۔ میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن کو، آپ ثابت قدم رہے۔ صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه۔ معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لو۔ عام طور پر یہ عاجز ختم نبوت کے اجلاس میں جب بھی حاصل ہوتا ہے ضرور ان اشعار کو پڑھتا بھی ہے اور پڑھاتا بھی ہے۔ پہلے اشعار سن لیں، جب میں اشارہ کروں تو میرے ساتھ پڑھ لیں۔ لمبا بیان نہیں ہوگا،
صرف 1-2-3 گھنٹے بات کر کے ختم کر دیتا عنوان کے ساتھ ساتھ موقع بھی ایسا ہے، پوری رات بیٹھنے کے لیے دل چاہتا ہے، کیونکہ اس صف میں جو حضرات علماء بیٹھے ہیں سب اپنے اپنے لائن کے اسپیشلسٹ ہیں. کسی کو علاج کرنا آتا ہے تو کسی کو آپریشن کرنا آتا ہے، اور یہ آج اس پورے ہندوستان میں پوسٹ مارٹم میں مشہور ہے. خیر لیکن آج کا صرف آپریشن تک بند ہے. ایک مرتبہ درود شریف. ہماری پوری ریاست کرناٹک کے چیف جسٹس آف شریعہ قاضی صاحب، میں ادباً نام لے رہا ہوں، یہ پورے اشعار حضرت کے حوالے سے. اصل میں سب سے بڑی بات یہ ہے، اس وقت ہمارے سعود میں بڑی بڑی شخصیتوں پر سادگی کا پردہ پڑ چکا ہے. یہ پردہ جب ہٹے گا نا، اچھے اچھے سورج غروب ہو جائیں گے. کیا ہے نا، ایک مرتبہ ضرور شریف. جسم میں جب تک جان رہے، جمعہ تھا، پھر مغرب کے بعد 1.5 گھنٹہ بول کر یہاں حاضر ہوا ہوں. جسم میں جب تک جان رہے، یہ تیرا ایمان رہے، صدا رہے یہ تجھ کو یاد، ختم نبوت زندہ باد. جسم میں جب تک جان رہے، یہ تیرا ایمان رہے، صدا رہے یہ تجھ کو یاد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. اشعار سارے سیدھے بھی ہیں، سمجھے آپ. میں حضرات علماء کو چھوڑ کر کہہ رہا ہوں، سمجھ میں آئی بات ہے. جب پہچان کے نوجوان بہت بڑی تعداد میں آئے ہوئے ہیں، ان سے میں بات کروں آج. سمجھے اشعار کو. یہ زمانہ بڑا عجیب ہے مولانا، ڈبل کام کرنا پڑتا ہے، اشعار بھی پڑھنا، سمجھانا بھی. مطلب کیا، ماؤس بھی دینا، چھلکو بھی دینا. آپریشن میں تو پورا کئی چیزوں کی ضرورت پڑے گی. پھر بھی بہتر ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے، وہ دور نہ آ جائے کہ چھل کر بھی دیے تو لوگ کہنے لگے ذرا منہ میں ڈال دے. آ سکتا ہے. سمجھو اشعار سے. میں آج کا حق ضائع نہیں کروں گا. ایسی آندیاں، طوفان، زلزلے ہم نے بہت دیکھے ہیں. ایک راز بتا کر میں اپنے عنوان کی طرف آ جاؤں گا. جو کہنا تھا حضرت شاکر صاحب دامت برکاتہم نے کہہ دیا، حضرت انصار عزیز صاحب دامت برکاتہم نے کہہ دیا. میں عنوان اور آج کے جلسے کا حق ضائع نہیں کروں گا انشاءاللہ تعالی سے. انشاءاللہ کسی کو ناراض کرنا نہیں ہے، ہم کو ہمارے نبی کو خوش کرنا ہے. ہمارے نبی کو خوش کرتے جائیں گے. منہ کالا تھا، کالا ہو گیا، مزید کالا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اشعار پڑھنے دیجیے پہلے.
میں یہ جو نوجوان بچے ہمارے ساتھیاں بیٹھے ہیں، محبوب ہیں، تبریز ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، یہ علماء کے حوالے سے ان تک میں آج کے عنوان کا خدا کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ جسم میں جب تک جان رہے یہ تیرا ایمان رہے، صدا رہے یہ تجھ کو یاد، ختم نبوت زندہ باد، ہاتھ اٹھا کر ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت ہے ایمان، ختم نبوت ہے ایمان، ختم نبوت دین کی جان، ختم نبوت ہے ایمان، ختم نبوت دین کی جان، یہ اسلام کی ہے بنیاد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ اس سے کرے گا جو انکار، اس سے کرے گا جو انکار، وہ اسلام کا ہے غدار، اس سے کرے گا جو انکار، وہ اسلام کا ہے غدار، دین ہو اس کا برباد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، تفصیلی بات نہیں ہوگی، بالکل مختصر بات ہوگی، انشاءاللہ تعالی زندگی سلامت رہے تو پھر ہماری ملاقات ضرور ہوگی، ہوگی ضرور۔ مولانا میں صرف محبت بتا رہا ہوں، ریا نہیں، دکھاوا نہیں، قسم اللہ کی کچھ بھی حالات آ جاتے مولانا شاکر صاحب دامت برکاتہم کو لے کر میں ضرور آتا، اس لیے کہ ہمارے چاہنے والے بھی یہاں بہت ہیں، ہمیں یوز کرے تو پھر پتے اور ٹہنیاں نہیں، جڑیں اکھڑ جائیں گی۔ ہمیں کام کرنا ہے، کسی کے پیچھے پڑنا نہیں، پیچھے پڑتے وہ ہیں جو کام کرتے نہیں۔ مولانا مزمل صاحب قاسمی دامت برکاتہم کام کرے پیچھے نہ پڑے، پیچھے وہ پڑتے ہیں جو کام کرتے نہیں، کام کرنے والے پیچھے پڑتے نہیں، پیچھے پڑنے والے کام کرتے نہیں، بات پکی ہے۔ مجمع 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 مجمع، ذرا یاد کرو، تمام علماء کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، غار حرا سے قرآن کی آیات لے کر اللہ کے نبی گھر جا کر جب باہر آئے تو آقا کے زبان سے قرآن سننے والوں کی تعداد کیا تھی؟ کیا قبلہ؟ آپ ہی کا حوالہ۔ جو مقرر، جو واعظ مجمع کو سامنے رکھ کر بیان کرتا ہے، سمجھ جاؤ وہ اخلاص سے بہت دور ہے۔ نہیں، خدا کی قسم ایک ایک جملے پر میں قسم پیش کر رہا ہوں، تمام علماء کو ساتھ لے کر ان کا درد، ان کی فکر ہے، آواز میری ہے، برا نہ سمجھے، الفاظ کو جہاں پہنچانا ہے میں پہنچانا چاہتا ہوں، دل مت چھوٹا کرے، لیکن ہے بات حق کی،
جائیں سب جائیں، ہم علماء اس معصوم کو بٹھا کر تحفظ ختم نبوت کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ جائے، شرم نہیں آتی؟ ابھی عنوان کی طرف نہیں آیا میں، شرم نہیں آتی؟ ایک ہمارے اپنوں کے جلسے بند کرنے کے لیے سیاست کا دامن تھامنے والوں، انتظار کرو تمہارے جنازوں میں کون آئے گا۔ شرم نہیں آتی؟ حلیہ بدلو، سروں پہ ٹوپیاں، چہروں میں داڑیاں رکھ کر دھوکہ مت دو، حقیقت ہے وہ دکھاؤ۔ ایک نور جلسہ جس کی نسبت آقا سے ہے، اس جلسے کو ناکام کرنے کے لیے آپ ڈپارٹمنٹ کو استعمال کر رہے ہو۔ مرو، چلو میں تیار ہوں زہر پینے کے لیے، آپ بھی آ جائیں، شرط یہ ہے کہ دونوں مل کر پیئیں گے، اس کے بعد میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارا حشر کیا ہوگا، تم بھی دیکھ لینا کہ ہمارا حشر کیا ہوگا۔ بس دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، یہ میں کسی کی تائید میں نہیں ہے، بات تو ہے۔ اور آپ جانتے ہیں حضرات، میری عمر کے علماء کرام سے ایک بہت بڑی گہری بات بتاتا ہوں، اس قسم کے حالات بھی ایک گہری سازش ہے، آپ کو نہیں معلوم؟ دجال کچھ لوگوں کو چھوڑا ہے ایمان خراب کرنے کے لیے، پوائنٹ نوٹ، دجال کچھ لوگوں کو چھوڑا ہے ایمان، اور وہ لوگ کچھ لوگوں کو چھوڑے ہیں جلسے خراب کرنے کے لیے۔ اور ہم مدارس عربیہ میں منطق پڑھے ہیں، حد اوسط کو اگر نکال دیں گے تو ان کی نسبت ڈائریکٹ دجال تک پہنچ جاتی ہے۔ ارے جب یہ بات معلوم ہے، مجھے معلوم ہوئی بھی ہے، آپ تک بھی یہ بات پہنچی ہے کہ کچھ فرقہ پرست طاقتوں کے سرغنہ انہی علاقوں میں رہتے ہیں، تو اس صورت میں ہم کو جڑ کر کام کرنے کے بجائے توڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ سازش ہے مولانا۔ میں پورے ہندوستان کا پانی پیا ہوں الحمدللہ، اب اتنا پانی کم سے کم میں پلانا کہ نہیں پلانا؟ کیا قبلہ آپ بیٹھے ہیں؟ اللہ اکبر۔ دجال نے کچھ لوگوں کو چھوڑا ایمان خراب کرنے کے لیے، ان لوگوں نے کچھ لوگوں کو چھوڑا ہے جلسہ خراب کرنے کے لیے۔ یہ کیا بنا رکھا ہے؟ میرے سے مشورہ کرو اور جلسہ کرو۔ جاؤ بنگلور والوں، میں اصل عنوان کی طرف آنے سے پہلے حضرت والا کے حوالے سے دو جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بنگلور والوں کو میں کہنا چاہتا ہوں جاگ جاؤ، ریاست کرناٹک کو کہنا چاہتا ہوں جاگ جاؤ۔ یہ ہر اٹھی بیٹھی بات پر مشوروں کو بیچ میں لانے والے، ایک وقت بنگلور والوں تمہارے اوپر وہ حالت آ جائے گی، مجھے معاف فرنا مانا میرے جملوں پر، کہ تم اپنے بستروں کا حق ادا کرنا بھی چاہو گے تو ان لوگوں سے مشورہ کرنا پڑے گا۔ جب ہم سب ایک مسلک کے ہیں، ہم سب ایک مذہب کے ہیں، ہم سب ایک مسلک کے ہیں، ہم سب ایک مشرب کے ہیں، آؤ میں جس جگہ پر خدمت کر رہا ہوں تقریباً 25 سال سے، جو چاہے آؤ، کام صحیح ہے، میں اگر ساتھ نہ دوں تو میری موت بری ہوگی۔ یہ ایسا دل بڑا رکھو۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں قاضی صاحب دامت برکاتہم، یہ کرکٹ ٹیم کے کیپٹن کی مینٹالٹی پیدا کرو۔ افسوس بڑوں کو سمجھانے کے لیے چھوٹی مثالیں دینا پڑتا ہے۔ کرکٹ کیپٹن کا مزاج اور اس کی مینٹالٹی پیدا کرو۔ کرکٹ کیپٹن کیا چاہتا ہے؟ کوئی بھی کھیلے ٹیم میری جیتے۔ کیا قبلہ؟ آپ کو میں نے ابا کے ساتھ اکثر دیکھا ہے، آج میں تائید لینا چاہتا ہوں۔ کرکٹ کا کیپٹن کیا چاہتا ہے؟ یقین نہیں آیا تو پھر جائیے دھونی سے پوچھیے، اگر اتنی فرصت نہیں ہے تو بولیے میں پوچھ کر بولتا ہوں۔ کرکٹ کیپٹن کیا چاہتا ہے؟ اوپنر کھیلے، بولر کھیلے، فلاں کھیلے، فلاں کھیلے،
یقین جیتے ویسے ذمہ داروں کی سوچ بھی یہ ہونی چاہیے، کام کوئی بھی کرے فائدہ امت کو پہنچے۔ کام کوئی کرے، زید کرے، بکر کرے، عمر کرے، عالم کرے، جاہل کرے، دانا کرے، نادان کرے، اچھا کرے، برا کرے، کام اچھا کرے، شرط اول ہے فائدہ قوم کو ہو۔ یہ سوچ جس کے پاس نہیں، میں ان کو عہدوں پر تشریف فرما نہیں سمجھتا، ان کو میں عہدوں پر قابض سمجھتا ہوں۔ پھر جملہ سنیں، کچھ حضرات وہ بیٹھے ہیں جو 2 مرتبہ بولنے سے سمجھیں گے، اور کچھ حضرات وہ بھی بیٹھے ہوں گے جو وہاں پہنچانے کی کوشش میں آئے ہوں گے۔ ممکن ہے ہندوستان رے بابا، ہندوستان ہے، ہمیں جانے سے پہلے ہماری آواز وہاں تک پہنچ جاتی ہے، دیوار کو کان ہوتے ہیں، اس کی تحقیق بھی میرے پاس ہے۔ جو بڑا یہ چاہتا نہیں کہ دوسروں سے کام نہ ہو، کام تو میرے سے ہی ہو، تو پھر ایسے لوگوں کو میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ بڑی کرسیوں اور عہدوں پر تشریف فرما ہے، بلکہ وہ ان عہدوں اور مقامات پر ناجائز قابض ہیں، ناجائز قابض ہیں۔ اور اس کا تو میں نے جمعے میں آپریشن بھی کیا ہے۔ لاہور ہے ایسی زندگیوں پر۔ اچھا ہوا کچھ لوگ ایسے ہیں ماحول میں کہاں کدھر نہیں بولتا، تمہیں ایڈریس تک پہنچ جاؤ، کتنا بدنام ہو جاؤں میں، یہ حد تو ہوتی ہے نا حضرت۔ کچھ لوگ ہر کام خود کرنا چاہتے ہیں، شملہ ہر کام خود کرنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس اگر یہ طاقت ہوتی جنس بدلنے کی نہیں سمجھے، کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر کام خود کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس یہ طاقت اگر ہوتی کہ جنس بدلنے کی تو وہ کہتے بیوی سے تو کیوں حاملہ بنتی ہے، میں بن جاتا ہوں، تو کیوں چچا بنتی ہے، میں بن جاتا ہوں، نام پیدا حاملہ بننے کا تیرے سر، بچہ پیدا کرنے کا تیرے سر، دودھ پلانے کا تیرے سر۔ مجھے برداشت نہیں ہے کہ ایسے خطابات اور القابات اور خدمات تیرے گلے لگے، میں ہی سب کر لیتا ہوں۔ ایسے کچھ لوگ ہیں۔ دوستو، بات جب ختم نبوت کی آ جاتی ہے، ہماری چھوٹی خدمت جان قربان کرنا ہے، بس چھوٹی خدمت جان قربان کر کے بھی اس عنوان کا حق ادا نہیں ہوتا ہے۔ وہ عنوان ایسا، ابھی میرے استاد محترم قبلہ حضرت مبارک صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے، کتاب بے مثال سے آپ کو نوازا ہے۔ حضرت نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، جو اللہ کا بندہ چاہتا ہے کہ وہ ایمان کی موت مرے، سمجھ رہے؟ کس کی خواہش نہیں کہ ایمان کی موت مرے؟ سب چاہتے ہیں، خدا کا حکم بھی یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایمان کی حالت میں مرو، دامن اسلام کا تمہارے ہاتھوں میں مضبوط ہو، اس حالت میں مرو۔ اس کی ایک ضمانت کیا ہے معلوم؟ ایک ضمانت کیا ہے معلوم؟ جس کا 1 سیکنڈ بھی ختم نبوت پر قربان ہو گیا، انشاءاللہ اس کی موت ایمان پر آئے گی۔ یہ الفاظ نہیں، تقریر نہیں، جذبات نہیں، محبت نہیں، عقیدت نہیں، حقیقت ہے۔ 70,000 صفحات ابھی مکمل نہیں ہوئے، خدمت تحفظ ختم نبوت کی زندگیوں کو لکھتے لکھتے۔ کیا قبلہ؟ ایک کتاب ہے احتساب قادیانیت،
اب تک 40 سے زیادہ جلدیں بن چکی ہیں، لیکن کام کرنے والوں کی تاریخ ختم نہیں ہوئی ہے۔ اس وقت ہے میرے موبائل میں وہ کتابیں، اور تحفظ ختم نبوت کا کام شروع کب سے ہوا؟ یاد رکھیں گے نوجوان؟ یاد رکھیں گے؟ مزمل صاحب نہیں آتے، شاکر اللہ صاحب نہیں آتے، اب کیا ہماری روحاں کوئی سو چھی کر دیکھو، نہیں تو لوچ کر دیکھو، شاکر صاحب کیا یہ عنوان ایسا ہے، مر بھی جائے تو دل چاہتا ہے کہ خبر سے اٹھ کر آئے۔ ارے کون سی برائی ہے؟ جمع ہوتے، آقا کی شان بیان کرتے، ختم نبوت پر بات کرتے، ملے جملے حضرات علماء نے بیان کر دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے، میں ضمانت دیتا ہوں، بات غلط ہو تو حشر کے میدان میں گریبان کی پٹی پکڑ لینا۔ کچھ لوگ آج کے جلسے سے ناراض ہیں، پرواہ نہیں ہے، اس سے زیادہ بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ میرے نبی کی روح مبارک ہمارے بیٹھنے سے خوش ہے۔ یہ بات ہے، متوجہ ہے آقا کی روح مبارک، قسم وحدہ لا شریک کی۔ سب وہ واقعات یاد ہے مجھے ازبر۔ میں ایک واقعہ بتاتا ہوں ختم نبوت کا۔ یہ ختم نبوت پر کام کب سے شروع ہوا معلوم؟ خود نبی کے زمانے سے شروع ہوا۔ کب سے؟ حضور کے بعد 100 سال کے بعد نہیں، حضور کے وصال کے 1000 سال کے بعد نہیں، حضور کے وصال کے 500 سال کے بعد نہیں، زمانہ نبی کا تھا اسی وقت ہی کام شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ، کتنا مضبوط کام ہے۔ ارے کتنا مضبوط کام، سمجھ میں آ رہا؟ کیوں اسی وقت سے کام شروع ہوا؟ میں عنوان کا حق ادا کر رہا ہوں۔ مولانا کوئی فکر نہیں، مزہ تو اس وقت آتا ہے جب سامنے طوفان ہو، آندھیاں ہو، زلزلے ہو، کام پر توجہ۔ اب بھی اگر پولیس آ گئی تو انشاءاللہ میں بات کروں گا، ڈور ڈال ڈالے تو ہمیں اندر کے تو باہر کا روڈ تک تیری طاقت ہے، اندر کسی کے باپ کی نہیں چلے گی۔ اور یہ مئی اس کی بھی ہمیں ضرورت نہیں، الحمدللہ پورا دعوت اور تبلیغ کا 1450 سال سے کام بغیر مائک کے چلا ہے۔ علاقہ پیدا ہو کو کتنے دن کیا حضرت؟ اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے نبی کی نسبت اور صدقے سے مدرسوں کی دال کا پاور ایسا ہے، ہم ایک پی ایم میں بھی ہوں، آج کا پورا ٹائم ملایا تو 4 ساڑھے 4 گھنٹے کی تقریر ہو جاتی حضرت، الحمدللہ۔ یہ کیا یہ مدرسے کی دال، اس کے واسطے دنیا ڈرتی سو مولوی صاحبوں سے۔ پیغمبر کے زمانے سے ہی یہ کام شروع ہو گیا، یاد رکھنا اصل عنوان۔ کیوں شروع ہوا؟ پیغمبر کے زمانے میں ہی نبوت کا دعویٰ کرنے والے آقا کے سامنے پیدا ہو گئے۔ اللہ کئی کو پیدا ہوئے، ایک سوال کرو تم لگا مولی سوانی بھائی، میں بہت ادب کرتا ہوں علماء کا، قسم اللہ کی، بات آ گئی تو حق کتیج بات ہے، ورنہ علماء ہوتے ہیں۔ آپ نوجوانوں سے کئی کو سوال کرنا، کئی کو نبوت کا دعویٰ کئی کو کرے، اس لیے کہ میرے آقا کو دیکھے، آقا کی شان کو دیکھے، وہ شان پانے کے لیے دعویٰ کر دیے۔ یہ نبوت کا دعویٰ کرنے کا راز یہ، کیونکہ صحابہ کو دیکھا آقا کی مجلس میں، صحابہ کی محبت کو دیکھا آقا سے، صحابہ کی محبت اس کو دیکھا، ارے کیا نبوت کا دعویٰ کر دیے تو ایسے ہی محبتیں ملتی ہیں۔ کیا کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین؟ آقا کے پیچھے پیچھے، آقا بیٹھے تو بیٹھ جاتے، آقا اٹھے تو اٹھ جاتے، آقا دیتے
قسمت سمجھ جاتے. ارے اس سے زیادہ محبت کہاں مل سکتی ہے. آقا تھوکتے تو صحابہ پکڑ لیتے. علم کے یہ سب پہاڑ ہیں، پہاڑ ہیں. کوئی بیٹا ایسا ہے جو باپ کی کلی چاٹا ہو، کوئی بیٹی ایسی ہے جو ماں کا تھوک چاٹی ہو، کوئی شوہر کوئی بیوی ایسے ہیں جو آپس کے تھوک چاٹے ہو. بڑی مشکل سے کبھی بھی گڑبڑ آئس کریم کھائے تو کھائے. وہ ایک گلاس کہتے ہیں حضرت، اس پہ آئس کی جوس کی کیا گرتا کہتے ہیں، ایک پیپ ادھر کہتے ہیں ایک پیپ ادھر کہتے ہیں کہ وہ ہوٹل میں دوسری گلاس نہیں لے. کیا یہ ناٹکا نہیں تھے. صحابہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کے لیے بیٹھتے، وضو میں کلی کرنا کہ نہیں کرنا. جب آقا کلی کرتے تو صحابہ پکڑ لیتے. یہ شان دیکھا. اور جسے مل گیا تو مل گیا، جسے نہیں ملا تو پھر اس کا ہاتھ دیجیے. اس کا ہاتھ ایسا مسلتے ہیں، کلی کا تر ہاتھ میرے ہاتھ سے مل جائے یہ بھی میری قسمت ہے. یہ شان دیکھا. کچھ بدقسمت لوگوں نے وہ شان، وہ جاہ و جلال، وہ عظمتیں پانے کے لیے انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. خود حضور کے زمانے میں مرد تو مرد، عورتیں بھی کریں. عورتیں کسی بھی زمانے میں مردوں سے پیچھے رہنے تیار نہیں تھے. کچھ ان میں سے ایک جو نبی کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا، اس کا نام مسیلمہ. کیا نام؟ یاد رکھیں گے نا. ہم نہ کئی کو حضرت اس کا نام کتے کی جن کو چاہتے نہیں ان کا نام یاد رکھیں گی، اس میں اس کا بھی ایک نام جوڑ لے. تقوی دکھاتے ہیں سو. ہم نہ کئی کو حضرت تو میں فرعون بول کو بار بار بیان میں بولو نا کو حضرت بیزار دکھتا نہیں تو میں کیا حضرت فرعون دامت برکاتہ بولوں. مولوی صاحب کچھ بیان کرنا سکھاتے رہے. حضرت ہمارے ابا جان رحمۃ اللہ علیہ بولتے تھے نانا کو نواسا کھانسنا سکھایا کرتے. نانا کو نواسا کھانسنا سکھایا. کیا مولانا ان بہت سخت بولتی نا مولانا، تو سدھر جا. ان کی تقریر میں نرمی آ جاتی ہے. ان کو سخت بولے تو کیا تنخواہ بڑھتی؟ کیسا بولے تو بھی بڑھتی نہیں. عمر بڑھتی تنخواہ نہیں بڑھتی. عمر بڑھتی بچے بڑھتے، گرمی بڑھتی سردی بڑھتی، تنخواہ نہیں بڑھتی. کہاں بولا نا شاکر اللہ صاحب اتنا سخت بولتی نا. کئی کو سخت بولنے سے ان کا فائدہ ہے کیا؟ قوم سدھر جائے تو پھر ان کو سخت بولنے کی ضرورت نہیں. ان کے پاس ان کا اتنا ذخیرہ ہے، وہ بولنا چاہتے ہیں حالات بولنے نہیں دیتے ہیں. مسیلمہ دعویٰ کر دیا. اور یاد رکھو میرے دوستو، اچھوں کے ساتھ جب اچھے ہوتے ہیں تو بروں کے ساتھ بھی کچھ لگے رہتے ہیں. اشارہ سمجھ رہی نہیں؟ پہنچاؤں؟ بہت پہنچے ہوئے لوگ آئیں گے. اشارہ سمجھ رہے. اچھوں کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں تو بروں کے ساتھ بھی کچھ لوگ لگے رہتے ہیں. کیا حضرت تم لگا سب اکیلے پھر لوگ رہتے نا. وہ مولوی صاحب دیکھو حضرت یہی سے کارا میں پھر لینا. ارے ضرورت کیا ہوئی؟ اب مسیلمہ کو بھی ساتھ مل گئے. حیدرآباد میں ایک زندہ ولی ہے حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم. انہوں نے ایک کتاب میں بڑی اچھی بات بیان فرمائی. فرمایا پیر ہونے کا دعویٰ کرو مریدہ مل جاتے. زمانہ اتنا کمزور ہے. پیر ہونے کا دعویٰ کرو مریدہ مل جاتے. نبی ہونے کا دعویٰ کرو امت مل جاتی. بات یہی ختم نہیں، خدا ہونے کا دعویٰ کرو تو بندے بھی مل جاتے. ایسا ہے حال. جڑ کر رہو علماء سے. حالات خراب ہیں. دعووں کے پیچھے نہ جاؤ، دعووں کو پہلے تحقیق کرو. مسیلمہ کو بھی مل گئے کچھ نعوذ باللہ من ذالک. انہیں حضور کو خود سمجھانے لگا. یہ دیکھو حال کیا کرنے لگا. حضور کو خود سمجھانے لگا. کہاں کی جا کے بیٹھ گا. حضور کو خط لکھیا.
नौज बिल्ला कहने लगा, आपको समझने के लिए सादगी इख्तियार कर रहा हूँ। ऐ मोहम्मद, कई को तुम्हारे मेरे बीच में टकराव, नबूवत को आधी तुम्हें रख लो, आधी मैं रख लो। बहुत बेहतरीन वाक़या बयान कर रहा हूँ उलमाए किराम की तवज्जुहात से। मैं आज का जलसा नाकाम होने हरगिज़ नहीं देता। आधा तुम्हें आधा मैं, या नहीं तो एक काम करो, तुम्हें लिख कर दे डालो, तुम्हें रहे तक नबूवत तुम्हारे पास, तुम्हारे बाद मेरे पास। या नहीं तो या काम करो मोहम्मद, इलाके बांट लेंगे, वो इलाका तुम्हारा, ये इलाका मेरा। 3 ऑप्शन लिखा खत में उन्हें। कितने ऑप्शन? आजकल बांट ले रही ना हजरत जी की समझ रही सो। कौन से हजरत दावत आपको आती है जहाँ कहीं भी है। एक हमारा असतज़ा का एहसान बता रहा हूँ, आप अगर मसरूफ रहे तो इस आजिज़ को बुलाते हैं। इसका मतलब ये है कि हक के सिक्के के 2 रुख हैं, एक रुख आप हैं। बांट ले रही, बोला तुम्हारा इलाका तुम्हें, मेरा इलाका में। मेरे इलाके में क्या तुम्हें होना तो मंजा पूछना, तुम्हारे इलाके में क्या तुम्हें होना तो तुम ना पूछना। अब मैं परेशान हूँ, ये फितना अगर खत्म नहीं हुआ तो मेरी बच्ची का रिश्ता आया तो भी इनसे पूछना पड़ेगा। होता हजरत, इसकी बीख कुनी करने की सख्त जरूरत है। ये कारपोरेशन नहीं, ये असेंबली नहीं, ये पार्लियामेंट नहीं, ये दीनी माहौल है। आप करे, मेरे अखलाक है कि मैं आपका साथ दूं, मैं करूं, आपके अखलाक है कि आप मेरा साथ दें। मुझे दीदे मिल्लत हजरत शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह करीब में पता चला एक जगह पर सीरतुन नबी का जलसा मुनक़िद है, कोई मौलाना तशरीफ ला रहे हैं। मुजद्दिद मिल्लत हजरत शाह अशरफ अली को कौन नहीं जानता, बहरुल उलूम है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, ये तो वो थे जो अइम्मे अरबा के दौर में पैदा होने वाले। अगर हो जाते, ये लफ्ज ना होता अइम्मे अरबा, बल्कि अइम्मे खमसा होता। अल्लाह ताला फिक़ह समझाने के लिए कुछ लोगों को वहाँ के यहाँ पैदा किया। पता चला तो अपने एक शागिर्द से कहा कि चलो मियाँ, पता चला है कि सीरत का जलसा हो रहा है। हजरत आप मधु नहीं, अरे मधु क्या, सीरत की बात आ गई, दाई क्या मधु क्या, आज मुझे कुछ फुर्सत है, मैं जाकर नबी की सीरत सुनना चाहता हूँ। अब चले गए, हजरत आ गए तो किसका मुंह खुलता है, हजरत आप आइए, आप आइए। हजरत मुजद्दिद ने फरमाया कि नहीं, खबरदार, स्टेज में बुलाओगे तो वापस चला जाऊं। आज मैं मुकर्रिर बनकर नहीं, आशिक बन के आया हूं। हमेशा सुनाते रहे, मजा अलग है, आज सुनूंगा, उसका भी मजा अलग है। काम लेना अलग मजा है, काम करना अलग मजा है। काम लेकर तो जमाना गुजर गया है, जिंदगियां गुजर गई है, काली सफेदी में बदल चुकी है। काम लेकर, कभी कभी काम कर कर भी इसकी मजा लेना करो। नमाज पढ़ाने वाले कभी नमाज भी तो पढ़ो, बयान करने वाले कभी बयान भी तो सुनो। उसका मजा अलग, इसका मजा अलग। ये मोहल्ले बात ले रही। हजरत बड़े अदब के साथ बोले, हजरत बड़े अदब के साथ बोले, बोलूं क्या हजरत में? दब्बा को बोला तो जनाजा तो उठ चुका है, खबर खुदना बाकी है। डोंट केयर। मोहल्ले, हजरत इशारा दिए, गुंडे बांट लेते हैं, रुकदारा नहीं, मोहल्ले असल में कुत्ते बांट लेते हैं। मैं मुंह में हाथ रख रहा बाबा, क्या बात है। मुझे इसका अच्छा तजुर्बा है, मैं माफ कर दिया। मुझे अल्लाह ताला खिदमत में लगाया है, मैं इसका तलबगार नहीं हूँ, अल्लाह गवाह है। हाँ दे देते हैं, वो अलग बात है। भाई हमारे मोहल्ले में उनको बुलाना है तो हम ना इजाजत लेकर जी, तुम्हें ऐसा बोलकर कितने की जल से काटेंगे।
میں آ کر کیا محمد رفیع کے گانے گاتا ہوں؟ نہیں، دلیپ کمار کی اسٹوری بولتا ہوں۔ اتنا چھوٹا دل بڑوں کا۔ اسی لیے حضرت شاہ جمال الرحمان صاحب دامت برکاتہم کی بار بار باتیں یاد آتی ہے۔ حضرت نے مودی جی کو جواب دیتے ہوئے کہا، سینہ بڑا رکھنے سے بڑا نہیں ہوتا، دل بڑا رکھنے سے آدمی بڑا ہوتا ہے۔ سینہ بڑا رکھنے سے آدمی بڑا نہیں ہوتا۔ 56 انچ کا سینہ نہیں، 560 انچ کا سینہ بھی رکھو، آدمی بڑا نہیں ہوتا۔ سینہ چھوٹا رہے، دل بڑا رہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ علاقے باپنے کی بات مدعیان نبوت کی بات ہے۔ مسیلمہ نے کہا، محمد اختلاف نہیں، انتصار نہیں، بات لیں گے، یا تو تم آدھی نبوت میں آدھی نبوت، تم میری نبوت کا اعلان کرو، میں تمہاری نبوت کا اعلان کرتا ہوں، یا نہیں ایسا کرو لکھ کر دے دو تمہارے بعد میں نبی ہوں، یا نہیں علاقے تقسیم کر لیں گے۔ آقا کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ صاف لکھا ہے، جن باتوں پر سب سے زیادہ نبی کو جلال آیا ان باتوں میں سے ایک بات ایج بھی تھی۔ آقا کو بہت جلال آیا، آقا نے فوراً ایک خط لکھا۔ 2 روایتیں آتی ہیں، علماء کے بیچ میں بیٹھ کر باسند بات کرتا ہوں۔ 2 روایتیں آتی ہیں، ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پورا خط جب مکمل ہوا، آقا نے اعلان کیا کہ یہ خط مسیلمہ کے پاس کون پہنچائے گا؟ مسیلمہ کے پاس جانا موت کو دعوت دینے کے برابر ہے، وہ بھی اچھی موت نہیں، تڑپنے والی موت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ قسم اللہ کی، علماء کرام کا بہت بڑا مجمع بیٹھا ہے، باسند علماء کا مجمع بیٹھا ہے، اس پورے صحابہ کے ہاتھ تو ضرور اٹھے۔ کبھی کوئی آگے پیچھے ہو جاتا ہے، سب سے پہلے جس کا ہاتھ اٹھا اس ذات اقدس کا نام ہے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ یاد رکھیں گے نام، حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ الاول فالاول، آقا نے فرمایا حبیب قریب آؤ۔ حضرت حبیب آئے۔ میں نے کیا کہا تم نے سنا؟ سنا یا رسول اللہ؟ آپ کا خط مسیلمہ تک پہنچانا ہے۔ حبیب جانتے ہو وہاں جانے کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا یا رسول اللہ، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ ہوگا تو کیا ہوگا؟ آپ کے نام جان قربان ہوگی۔ ہوگا تو کیا ہوگا؟ آپ کے نام جان قربان ہوگی۔ خدا وحدہ لا شریک کی قسم، حضرت حبیب کو دیکھ کر نبی نے ایسا مسکرایا کہ آقا کی مسکراہٹ حضرت حبیب کی جنت کی سند تھی۔ خط لیے فوراً گئے گھر، جا کر کہا ماں سفر میں جا رہا ہوں۔ ارے کیسی مائیں تھی، کیسی مائیں تھی۔ آج وہ لوگوں کو کیا جواب دینا پڑے گا کہ یہ سبق مجھے ماؤں کو پہنچانا تھا۔ ماں نے پوچھا کہاں جا رہا ہوں بیٹے؟ میں مسیلمہ کے پاس جا رہا ہوں۔ اچھا کیوں جا رہا ہے اس کے پاس؟ نبی کا خط لے کر جا رہا ہوں۔ جا بیٹے جا، جا بیٹے جا، اماں آنا نہ آنا ڈونٹ کیئر، جا بیٹے۔ آ گیا تو خوش ہو جاؤں گی، نہ آیا تو اور بھی زیادہ خوش ہو جاؤں گی۔ آ گیا تو خوش، نہ آیا اور بھی زیادہ خوش۔ مر مٹو، سودا نہیں، کمپرومائز نہیں، سمجھوتا نہیں۔ ختم نبوت کا عنوان جب آ جاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، چاہے کتنے ہی قوانین ہمارے اوپر پڑ جائے، کیسز پڑ جائے، سمجھوتا نہیں، سمجھوتا نہیں۔ حضرت حبیب بن زید خط لے کر سیدھا گئے مسیلمہ کے پاس۔ دربار سجا ہوا تھا۔ مسیلمہ نے بولا کون؟ محمد کا غلام قاصد آیا ہوں۔ دکھتا نہیں، چہرہ بتا رہا ہے کہ محمد کا غلام ہوں۔ لکھا ہے کتاب میں، یہی الفاظ لکھے ہیں۔ صحابہ کے چہرے پہچانے جاتے تھے اس لیے کہ ان چہروں پر نگاہ نبوت پڑی ہے نا۔ صحابہ کے چہرے پہچانے جاتے تھے اس لیے کہ ان چہروں پر نگاہ نبوت اور رسالت پڑی ہے۔ حضرت حبیب نے یہ سوال جواب دیا، معلوم نہیں کون پوچھ رہا ہے، پھر یہ چہرے کا حسن بتا رہا ہے کہ محمد کا غلام ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا بات ہے؟
آقا نے خط دیا ہے. سبحان اللہ. کھڑے ہیں. اس زمانے کے بادشاہان خود پڑھتے نہیں، دوسروں کو کھڑا کر کے پڑھاتے تھے. آج بھی کچھ ایسے ہیں. میں بولیا نیرو بولے انہیں غلطی کرے مسلمہ. الگ کمرے میں پڑھ لیتا تو الگ بات تھی، الگ کمرے میں بلا کر پڑھا دیتا تو الگ بات تھی. بڑے سرے دربار اپنے غلام سے کہتا پڑھو خط، کیا بات ہے؟ انہیں خوش ہو گیا کہ میرا سودا محمد نے قبول کر لیا. آپ خط میں لکھا ہے وہ کیا ہے؟ سلام بھی نہیں، کلام بھی نہیں. مسیلمہ کذاب. یہ لفظ کذاب سنتے ہی مسیلمہ کا خون گرم ہو گیا. ارے کیا لکھا ہے؟ ڈھنگ سے پڑھ. کذاب لکھا ہے. کس نے لکھا ہے؟ محمد نے لکھا ہے. مسیلمہ نے حضرت حبیب سے پوچھا تو پڑھا خط اس سے پہلے؟ نہیں پڑھا. پڑھ لیتا تو نہ آتا. مسیلمہ کو حبیب نے کہا پڑھ لیتا تو دیر بھی نہ کرتا اور جلدی آتا. پڑھا نہیں، 4-5 گھنٹے دیر ہو گئی، پڑھ لیتا تو اور جلدی آ جاتا. کیونکہ خط پڑھنے کی کسی کی اجازت نہیں اگر لکھنے والے کی اجازت نہ ہو. ارے کیا لکھا ہے معلوم ہے؟ کذاب لکھا ہے تیرے نبی نے. تیرا کیا خیال ہے؟ سوال ہے، ایک ایک لفظ یاد کر کے پیش کر رہا ہوں. مسیلمہ نے حبیب سے پوچھا کذاب لکھا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ ارے احمق، محمد کے غلام ہیں. ہم جن چیزوں کو دیکھتے ہیں اس پر اتنا یقین نہیں آتا، جب نبی کے زبان سے نکل جاتے ہیں جملے تو یقین آ جاتا ہے. اگر نبی نہ کہتے کذاب تو میں ذرا سوچتا، تحقیق کرتا. اب نبی کہہ دیے تو ہو گیا قصہ ختم. تو بالکل کذاب ہے. تو بھی کہتا ہے کذاب؟ ہاں میں بھی کہتا ہوں کذاب. اب کیا کرتا؟ پاور رہا تو استعمال کرتے سب لوگ. کیا قبلہ؟ ارے مرد تو وہ ہوتا ہے جو دوسروں کا پاور ہاتھ میں نہ ہو ثابت قدم رہتا ہے. دوسروں کے پاور کو استعمال کر کے مردانیت دکھانے والوں، عورت تو عورت، مرد بھی نہیں ہو تم. عنوان پر بات کر رہا ہوں. پہنچنا نہ پہنچنا تمہارا اختیار ہے. ڈائریکٹ آ کر بات کر لیتے. ڈپارٹمنٹ کو چھوڑا کیوں جا رہا ہے؟ پاور دکھا رہے ہیں. سیاسی لوگوں کو چھوڑا کیوں جا رہا ہے؟ اسی لیے اللہ کا کرم ہے، میرے والد کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. ابا جان کی نصیحتوں کو دامن مضبوطی سے پکڑا ہوں. بیٹے کام کرنا تو اللہ پر بھروسہ کر کو میدان میں تنہا اتر کر کام کرو. ان پر بھروسہ کر کے کام کرو گے، نہ کام کامیاب ہوگا نہ تمہیں کامیاب ہوں گے. بعض لوگ ہمارا نام لیے تو 2-3 مرتبہ منہ دھوتے. اپنا نکو. جن لوگوں کا پاور استعمال کیا جاتا نا، جب وہ خود بدلیں گے تو ان کا مزاج بچھو کی طرح ہے. وہ تمنا بھی ڈسنے پیچھے نہیں ہٹیں گے. پیسہ پھینک، تمہارے جلسوں میں ہمیں پیسے پھینکے تو بھی تمہارے جلسوں کا بھی وہ چھال ہوتا سو. لیکن ہمیں جلسوں کے مخالف نہیں، کام ہوتا تو ہمیں ساتھ دیتی. بس اتنی بات ہے. اب پاور استعمال کیا. مسیلمہ جلات کھڑے ہوئے تھے. حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو بھی یہی کہتا کذاب. پیغمبر تو 1 مرتبہ لکھ کر بھیجے، میں 100 مرتبہ تجھے سامنے بولتا ہوں کذاب کذاب کذاب. اب کیا کرتا مسیلمہ؟ دعوت خلا کو بھیجتا، جلات کو بلایا کہ ایک بار کر اس کو. ایک بار ایک ہاتھ جسم سے کٹ گیا. قربانیاں دینا، راستے نہیں روکنا. کہتے ہیں الحمدللہ. کہتے ہیں کیا؟ الحمدللہ. مسیلمہ پریشان ہو گیا.
ہاتھ کٹ کو گر گیا ہے، خون بہ رہا ہے، انہیں الحمدللہ بول رہا ہے۔ ارے کیا کہا؟ الحمدللہ۔ کیوں کہا الحمدللہ؟ تجھے کیا معلوم کہ محمد کے نام پر قربانی دینے کا مزہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں آیا دعوت لے کر نہیں آیا، توجہ، ایک ایک نوجوان توجہ، میری عمر کے علماء کرام سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، بھائی سنو، حضرت حبیب بن زید نے کہا کہ نبوت کی دعوت لے کر نہیں آیا، نبوت کی حفاظت کے لیے آیا ہوں۔ دعوت پر قربان ہونے کا مزہ جہاں جا کر ختم ہوتا ہے، حفاظت پر قربان ہونے کا مزہ وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ایک ہاتھ کٹ گیا، پھر مسیلمہ خود کہتا ہے چھوڑ، ایک ہاتھ کٹ گیا، میں بھی غصے میں تھا، تو بھی جذبے میں تھا، ایک ہاتھ کی فکر کرنے کو، ایک ہاتھ کے بدلے 2 غلام دے تو منجے مان لے۔ میرے ہاتھ پہ تلوار ہوتی تو پھر تجھے نہ چھوڑتا، اور پھر جلاد کو اشارہ ہوا، وہ ہاتھ بھی کٹ گیا۔ پھر اپنے جذبات، محبت، حفاظت کا اظہار کرتے ہوئے پیر ایک کاٹا گیا اور ایک پیر 8 کاٹا گیا۔ کتنے ٹکڑے ہوئے؟ 5 ٹکڑے ہوئے۔ بابا وہ حساب میں کمزور حصہ، 2 ہاتھ کے 2 ٹکڑے، 2 پاؤں کے 2 ٹکڑے، پیٹھ کا حصہ کہاں گیا؟ امریکہ گیا۔ مولوی صاحب حساب میں پکے رہے بابا، کتنے ٹکڑے ہوئے؟ 5 ٹکڑے ہوئے۔ ابھی بھی جان سلامت، خدا کو دکھانا تھا عشق محمد کیا ہے، ورنہ 2 ہاتھ کٹ کے خون نکلتے ہی بے ہوش ہو کر گرنا ہے، 2 پیر کٹتے ہی ہو جانا تھا کام تمام۔ 2 پیر کٹ گئے، 2 ہاتھ کٹ گئے، جان سلامت ہے، خدا کو بتانا تھا تحفظ ختم نبوت پر عاشقان رسول کہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب صرف سر باقی ہے تن میں، ابھی بھی بات ہو رہی ہے، تو آخری موقع تھا، سر بھی تن سے جدا کر دیا گیا۔ اب کتنے ٹکڑے ہوئے؟ 6 ٹکڑے ہوئے۔ مسیلمہ نے کہا اور آخری پوائنٹ پر آیا ہوں، یہ عنوان جہاں بھی ہو، خدا کا واسطہ جو لوگ نہیں آئے ان سے محبت کے ساتھ گزارش ہے کہ اونٹ کریں دو، ہمیں جائیں گے انشاءاللہ۔ دل ہم نے تمہارا دیکھ لیا، ہمارا دل بھی تم دیکھ لینا، تمہیں رکھو یہ جلسہ۔ مقرر بن کر مولانا شاکر نہیں آئیں گے، سامی بن کر آئیں گے انشاءاللہ۔ یہاں شرکت ہی نجات ہے، اس سے بڑی اور کیا چیز؟ شرکت نجات ہے، شرکت نجات ہے۔ بسم اللہ نگر کے مسلمانوں، محبت ہے تو میں کہہ رہا ہوں، آج کے جلسے میں تم بہکاؤں میں بہک گئے، تم کو حضور کی محبت کا اس وقت جواب دینے کا موقع ملا تھا۔ تمہارے آپس کے اختلافات کیا ہی کہ نام محمد کا آیا ہے، ہم کو کوئی نہیں روک سکتا، آپ آ جاتے تو آپ سے آپ کے نبی خوش ہو جاتے۔ جلسہ تو ہوا، جو مدعو تھے سب آئے، قاضی شریعت کرناٹک تشریف لائے، مقرر شعلہ بیان تشریف لائے، حضرت قبلہ آئے، عاشق رسول جو درود پر محنت کر رہے ہیں تشریف لائے، سب کے اساتذہ میں سے حضرت مولانا مبارک صاحب، اس وقت جنون ہے حضرت کو، بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہم نے ان سے، وہ کتابیں تم لگا خالی دیکھے تو بے ہوش گر جائیں گے۔ شرح تعظیم شبرین سمجھے کیا تمہیں؟ شرح تعظیم قرطبی، یہ کیا بھی بنگلور کے مٹھایا کے نام نہیں رہے بابا، کتاب کے نام کلو جا کلو با جا، اچھے اچھے چیف جسٹس نہیں سمجھیں گے، وہ کتاب پڑھ مرضی اللہ نکو حضرت، اور بھی کچھ ارادے ہوں گے ان کو گھر کو جانے کے بعد۔ ویسی کتابیں پڑھانے والا استاد اب ان کتابوں کا سوال کرے تو سنک کو بھی چھوڑ ڈالو، ختم نبوت کا سوال ہے تو کرو، یہ پوزیشن پر آئی۔ ملک کے بڑے بڑے علماء کرام کی نظریں حضرت قبلہ پر پڑی ہوئی،
وہ کام پر لگے ہوئے ہیں، کئی مرتبہ تو زیارت تک نصیب ہوتی ہے۔ ابھی بھی مجھے لوچے بولے تو میں چھوڑتا نہیں، بول کر نہیں بولے، آپ کے سامنے کون بولتا ہے؟ اور میں بتاؤں میرے دوستوں، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت پر ایک کتاب لکھی ہے، اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ ختم نبوت میں کام کرنے والے کو مرنے سے پہلے ضرور زیارت نصیب ہوتی ہے۔ بڑے فضائل ہیں اس عنوان کے حد تک میں کہوں گا کہ مجھے موقع ملیا تو میں انشاءاللہ حضرت سے گزارش کر کے پھر ایک جلسہ رکھ کر آؤں گا، چاہے کمرے حال کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت آئیں گے قبلہ آئیں گی، عنوانی جیسا۔ اس میں مخالفت منافقت ہے، اس میں مخالفت منافقت ہے۔ کتنے ٹکڑے ہوئے حضرت حبیب بن زید کے؟ 6 ٹکڑے قبول ہو گئے اللہ کے دربار میں۔ نبی کو معلوم تھا عاشق جا رہا ہے، آئے گا نہیں بلکہ لایا جائے گا۔ بیگ میں ڈالا گیا 6 پیس، وہاں سے یہاں پہنچایا گیا، مدینے کے سرحد میں لا کر رکھ کر اطلاع دے دی گئی، تم نے سمجھانے کے لیے خط جس کو دے کر بھیجا تھا ہم نے اس کا حال کیا کیا ہے۔ قربانی کو دیکھ کر خود آقا کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماں کو انتظار، ماں ہوتی ہے، ماں کو انتظار تھا، گیا بچہ آیا نہیں، کیا ہوا خبر تو پہنچ جائے، شہید ہوا کہ زندہ ہے خبر تو پہنچ جائے، تسلی ہو جائے گی۔ آیا نہیں، اس گھٹنے سے نتیجہ اچھا ہے۔ اب حضرت حبیب بن زید کی اس حالت کو دیکھ کر صحابہ کو تأمل ہونے لگا۔ موت کی خبر، شہادت کی خبر تو دے سکتے ہیں، دیدار کے لیے ماں آئے گی تو اس حالت کو دیکھ کر ماں کا کیا حال ہوگا۔ جب جا کر خبر دیا گیا، اماں تیرے بیٹے نے حق ادا کر کے آیا ہے، بہتر ہے کہ تو یہی رہے، تجہیز و تکفین سے ہم فارغ ہو جاتے ہیں۔ ماں نے کہا کہ نہیں، میں میرے بیٹے کی آخری دیدار کرنا چاہتی ہوں۔ زبردستی کر کے جب ماں آتی ہے، سب پریشان تھے کہ اب ماں کا کیا حال ہوگا، ماں بچے گی کہ مر جائے گی۔ لیکن لکھا ہے کتاب میں کہ بچے کی خبر سن کر دیدار کے لیے آتی ہے تو ماں کے آنکھوں میں ایک آنسو کا خطرہ بھی نہیں ہے۔ قریب پہنچ کر کہتی ہے لِهَٰذِهِ الْيَوْمِ أَرْضَعْتُهُ، اے حبیب اسی دن کے لیے تو میں تجھے دودھ پلایا، اسی دن کے لیے تو میں نے تجھے دودھ پلایا۔ یہ وہ عنوان، یہ وہ راستہ، یہ وہ کام ہے۔ میں صاف کہتا ہوں، جمعیت کے ممبر بنو کہ نہ بنو، بورڈ کے ممبر بنو کہ نہ بنو، کونسل کے ممبر بنو کہ نہ بنو، دعوت و تبلیغ میں لگے رہو کہ نہ لگے رہو، اپنے طرف سے دعوت کا حق ادا کرو، لیکن ختم نبوت کے ضرور ممبر بن جاؤ۔ لیٹر کی بھی ضرورت نہیں، فل کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ آج ہی اسی مجلس میں عاشقان رسول علماء کرام کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اعلان کر دو کہ میں آج سے تحفظ ختم نبوت کا ممبر ہوں۔ بس آپ ممبر بن گئے، الحمدللہ۔ آپ کا نام علاقے کے رجسٹر میں ہو کہ یا نہ ہو، نبی کے رجسٹر میں لکھ چکا ہے۔ آئندہ کبھی اس قسم کے عنوانات آ جاتے ہیں، میں بہت معذرت خواہ ہوں کہ کافی وقت لے لیا، لیکن تھا عنوان ایسا، حالات ایسے تھے، ایسا کوئی عنوان آیا، آنے والے کو نہ دیکھو عنوان کو دیکھو، روکنے والوں کو نہ دیکھو عنوان کو دیکھو، کچھ بھی بگڑا نہیں مولانا، پھر کوئی جملہ ہی نہ ہو، بس ہو گیا قصہ ختم۔ بس معافی چاہتا ہوں، آپ بہت بڑے عالم ہیں، جید عالم ہیں آپ، میں حضرت مولانا شاکر صاحب کے حوالے سے آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، کوئی تبصرہ نہیں، بس ہو گیا قصہ ختم۔ اتنے تبصرے ہی بن موت مرنے کے لیے کافی ہیں۔
اب تو ہمارے سے معافی بھی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے ان لوگوں کو جنہوں نے جلسہ روکا ہے. کون ہے؟ اللہ عالم بالصواب. ہم نے نہیں معاف کرنا، ہمیں کیا سنی دیکھیں کون فون کرے کدھر کرے، ہمیں پولیس کو بھی پوچھیں گے نہیں. اب جو لوگ روکے ان کو ہمارے سے معافی بھی مانگنے کی ضرورت، ہمارے سے کا منجے چھوڑو، علماء فاؤنڈیشن سے بھی معافی مانگنے کی ضرورت نہیں. اللہ کے دربار میں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ انجام بہت برا ہوگا، انجام بہت برا ہوگا. میں ان کی محبت میں کہنا چاہتا ہوں، ان کے پیار میں کہنا چاہتا ہوں، وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کو ایسی رکاوٹیں پیدا کرنا نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز زیبا نہیں دیتا. بڑے لوگوں کو چھوٹا کام کرنا نہیں ہے، ورنہ ان کا بڑپن کیا ہو جاتا ہے، چھوٹے سے بھی چھوٹا ہو جاتا ہے. بڑوں کو اپنا بڑپن سنبھالنے کی سخت ضرورت ہے. آپ کرو، ہمیں ساتھ دیتے صاحب، ہمیں ساتھ دیتے. میں مولانا کا حوالہ دیتا ہوں، میں جہاں پورا ہندوستان پھرتا ہوں، میں الحمدللہ 2-3 اسٹیٹاں چھوڑ ڈالے آ کے کہتا ہوں وہاں کی زبان مجھے نہیں آتی. وہ کتنا کی کوشش کر لوں، کیا بولتے سو ملیالم سیکھنے کے واسطے وہ جی بھی پلٹتی نہیں. نہیں آ رہی نہیں، اگر آتی تو الگ بات تھی. تقریباً 80% ہندوستان الحمدللہ اساتذہ کی جوتیوں کا صدقہ، والدین کی دعاؤں کا صدقہ، آپ حضرات کی محبت گیا ہوں. میری صبح کہیں، میری شام کہیں، سمجھ میں آئی بات ہے. کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی تیرے در، کبھی در بدر، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی تیرے در، کبھی در بدر. غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا. گزرتا رہتا ہوں، خالی سفر نامہ پیش کروں تو بڑے. جہاں بھی جاتا ہوں اس وقت ایمان کے حملوں کا عنوان آ رہا ہے. ابھی قریب میں نام نہیں بتانا چاہتا، وہ گاؤں والے کا تو پترے پہ کہ تم ہی کا گھر ہوں. ایک گاؤں ہے چھوٹا، بنگلور کے حساب سے مٹھی بھر نہیں ہے، حضرت اشارہ سے وہ ایک گاؤں میں، بالکل چھوٹا گاؤں، 2400 مسلمان مردت ہوئے ایک ہی وقت میں. نمبر دیتا ہوں حضرت، آپ بات کریں، ایک ہی گاؤں. جیسا کہ حضرت نے فرمایا انہیں وہ یونس کا شاہی دیکھو ہی کے ترجمے نہیں دیکھے، دیکھو بھی نہ کو انہیں عجیب ہے صورت. میں نے اس پر تعجب نہیں، اس کے جورو پر تعجب، اسے دیکھ دیکھ کو زندگی کر لینا. ارے بابا مینٹالٹی میں یاد تو ہمیں جیسا چاہتی انہیں خوبصورت رہنا بول کو، انہیں بھی ویسا چاہتی ہمیں خوبصورت رہنا بول کو. پیٹ دیکھے تو 4 مہینے کا ہے، نہ جبہ پہنیا، نہ چایا پہنیا، نہ ابا پہنیا ہے، ٹی شرٹ پہنیا ہے، سر میں ٹوپی بھی نہیں. اس کا دعویٰ کیا معلوم کیا؟ سنو حضرت، میں کلپ سنیا اس کا. 3 ہی لوگوں سے اللہ بات کریا کرتے، ایک موسیٰ علیہ السلام سے، ایک اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک اس سے کہتے. میں بولا ارے بابا تیری صورت دیکھے تو تیری جورو تیرے سے بات چھوڑ کو کئی سال نکلی گئی. ایسے فتنے آ کر ہی سمجھ میں آئی بات. ان لوگوں کے پاس جادو ہے، اور اس وقت جادو کا ماحول پھیلا ہوا ہے. صبح شام کی دعائیں کرو، کوئی نئی بات آ گئی صحیح بھی ہو، جب تک علماء سے تصدیق نہیں ہوتی اس پر عمل مت کرو، اقرار مت کرو. یہ علماء پڑھے کس کے لیے؟ ہم لوگ پڑھے کس کے لیے؟ آپ کی خدمت کے لیے، سیوا کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے پڑھے ہیں. ایک مرتبہ پوچھ لیو حضرات، مارکیٹ میں ایک مال آپ کو ہے مارکیٹ میں زبردست مال آ رہی. آپ کے دل سے میں کہا تھا، میں اورنگ آباد گیا تھا، 1-2 منٹ لے لیو. اورنگ آباد گیا تھا، فرسٹ صبح ہی جا کے اتریا، زبردست ناشتہ. آرام کرو حضرت، 3:30 بجے عورتوں میں بات ہے. میں بولا آرام کرنا نہیں آیا، بھی 2 مقصدہ لے کر آیا، 3 مقصدہ لے کر آیا. تمہارا جلسہ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی مزار زیارت کرنا اور مہدی سے ملاقات کرنا. ڈر گیا لگا، ایک دوسرے کو دیکھے. میں بولا بھائی مہدی آئے بول کو معلوم ہوا تو ماننا ہمارا فرض ہے، لیکن انہیں صحیح ہونا شرط ہے. بعد میں لگا حد سے زیادہ ٹینشن میں آیا تو میں بولا ڈرو نہ کو، انہیں ہو نہیں سکتا. انڈیا میں مہدی، انڈیا میں مودی ہو سکتا، مہدی نہیں ہو سکتا.
انڈیا میں مودی ہو سکتا ہے، یوگی ہو سکتا ہے، مہدی یہ نبی کا آدھا فرمان بتا رہا ہوں۔ پھر آدمی کو بولیا رتی ملنا بھی منجا نہیں حضرت انہیں ملتا نہیں، حضرت انہیں کھا رہا تھا، ابھی اندر رہتا، میں بولا یہاں گیا ہی نہیں، مہدی اندر آنے کے واسطے نہیں، باہر آنے کے واسطے، بولا انہیں مہدی نہیں، انہیں آپا، میں بولا ملا ہی نہیں تو جاتا، کم سے کم صورت بھی دکھا، نوجوانا سنبھل کر رہنا، ہر پیلی چیز سونا نہیں، ہر اجلی سی دودھ نہیں، اجلے کو دیکھ کر اچھل رہی، پیلے کو دیکھ کر یہ حال ہو گیا۔ دامن تھام لے ہوگا اتنا اچھا۔ دامن تھامنے کے لیے پیر بننا ضروری نہیں ہے، عالم خود سب سے بڑا پیر ہوتا ہے۔ میں بولیا کم سے کم فوٹو تو بھی دکھاؤ بھی، بولا تو 2-3 فون چک کر کو فوٹو دکھا یاسین صاحب، فوٹو دیکھتے کی نہیں کی ہنکیا میں اندھیرا چھا گا، کیونکہ تو صورت گگو کی ویسی ہے۔ ہمارے ابا خالی صورت دیکھے تو پہچان لیتے انہیں دم مارو کی نہیں کی بول کو۔ ایک مرتبہ میں پوچھی تلے آپ کو کیسا معلوم ہو جاتا ہے ابا؟ انہیں پیتا نہیں پیتا نہیں بیٹے، پینے والے کے کلے اندر چل جاتے، ایسا کھینچ کو وہ شکیل بن حبیب کا کلہ ویسا ہے، آدھا انچ اندر جا کو ہے، امبو جا سیمنٹ ڈالے تو بھی پورا نہیں ہوگا۔ آقا نے کیا فرمایا کہ مہدی اس کا حسن میرے حسن سے ملتا ہوگا، چانے تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، یہ ارض و سما دیکھتے رہ گئے، پڑھ کے جبریل سورہ والضحیٰ سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ کتنے خوبصورت ان کا اثر مہدی پر پڑے گا، انہوں کتنے خوبصورت اٹھنا۔ فیئر اینڈ لولی کی کمپنی والا دیکھا تو کمپنی بند کر ڈالے گا۔ وہ صورت ہے بچو، فتنے بڑے خطرناک ہیں، ایمان پر حملہ کرنے کی فتنے ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے تو اور اندر کی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن کو، آپ ثابت قدم رہے اور الحمدللہ جلسہ بہت کامیاب ہوا۔ سچ کہہ رہا ہوں، حضرت سے پوچھ کر دیکھو، حضرت سے پوچھ کر دیکھو، اس وقت ہمارا ذہن ایسا کھل رہا ہے، اگر تمہاری مصروفیت کا خیال نہ ہوتا تو ضرور 2-3 تک بیٹھ جاتے۔ اتنا مضمون جام ہو رہا ہے، کیا بولنا کیا نہیں بولنا، کیا یہ تحفظ ختم نبوت کی برکت ہے۔ اللہ ہم تمام کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔